जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट बलदियाती इदारे ना हों, मैं समझता हूँ वहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का आगाज़ ही वहीं से होता है, लोगों की हुकूमत, लोगों में से हुकूमत, लोगों के लिए हुकूमत। हमें बेसिक डेमोक्रेसी के लिए, हमें डिसेंट्रलाइज्ड पावर्स के लिए क्या हमें हर मरतबा मार्शल लॉ लाना पड़ेगा कि उनके आने से ये सिस्टम ठीक होंगे? तमाम फौजी आमरों के दौर में लोकल गवर्नमेंट्स फ़आल रहीं, काम करती रहीं और बहुत अच्छे तरीके से। जमहूरियत का लाभ रागने वाले इसको दबाते रहे और जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने जमहूरियत की जो बुनियाद है उसको मजबूत बनाया, उन्होंने लोकल बॉडीज को प्रमोट किया। हमारे MNA और MPs हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे हलके में जो तरक्याती काम हो वो हम कराएं, हमारे अंडर सुपरविजन हो। ये जो डेवलपमेंट काम है ना, ये तो बड़ी मरगूब ग़िज़ा है MP, MNA और तमाम नुमाइंदों की। हमारे यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती है कि हम बातें और करते हैं, नारे और लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो करते हैं जो हमें सूट करते हैं। आवाम, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कोई परवाह नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल लोकल बॉडीज की है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो 140A बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहता है कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के जरिए लोकल बॉडीज का इनेक्ट करेंगी और उनको फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपावर करेंगी उन लोकल बॉडीज को। लेकिन आज के दिन तक जब भी हमारे यहां पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद रही, हमारे ये वो तमाम लोग जो कि हम बात करते हैं कि अवाम को इंपावर करना है, लेकिन जब अवाम को इंपावर करने की बात आती है थ्रू लोकल बॉडीज तो ये सब के सब पीछे हट जाते हैं। पिछली लोकल बॉडीज का टर्न्योर 30 दिसंबर को खत्म हो रहा है और उस टर्न्योर को मैं तो ये कहूंगा कि उस टर्न्योर को रॉब किया गया, उनको डिप्राइव किया गया। 2-3 साल उनको काम नहीं करने दिया गया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिवाइव किया, लेकिन रिवाइव तब किया जब वो शोला खत्म हो रहा था। ये प्रोसेस है क्या, क्यों नहीं होने देते, हमारा माइंडसेट क्या है? इसको डिस्कस करने के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं इसको डिटेल में इसलिए आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि ग्राउंड पे जो आपका तजर्बा है, जो आपने देखा है और जो फिलॉसफी इसके पीछे है कि जब तक लोकल बॉडीज को आप इंपावर नहीं करेंगे तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो कम्युनिटीज के अपने इशू हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो आप उस वक्त तक इवॉल्व नहीं कर सकते, उसको बेहतर तरीके से उसके नताइज हासिल नहीं कर सकते जब तक आप लोकल बॉडीज को एक्टिवेट नहीं करते। ये हम सब जानते हैं, हमारे पढ़े लिखे जानते हैं, हमारे लीडर्स इलेक्शन में आने से पहले इसके नारे लगाते हैं, इस पे कैंपेन करते हैं, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो फिर वही चुप करके बैठ जाते हैं और वो इनको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये हैं तो हम नहीं हैं। सर, ये माइंडसेट मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि ये है क्या? आपने अच्छा इंट्रोडक्शन पेश किया है जो कि हकीकत पे मबनी है, यही हकीकत है। अलमास साहब, मेरे जहन में या मेरे मुताबिक जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट बलदियाती इदारे ना हों, मैं समझता हूँ वहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। ये ढोंग है जो अभी जमहूरियत कहते हैं ना कि इस वक्त जमहूरियत है। मैं समझता हूँ जब लोकल गवर्नमेंट्स ही नहीं हैं, जो बुनियादी यूनिट है जमहूरियत का, वो अगर उस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये कैसे जमहूरियत है? ये मैंने कहा है कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है। कोई लोकल गवर्नमेंट जब तक नहीं होगी, जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी वहाँ जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का आगाज़ ही वहीं से होता है, लोगों की हुकूमत, लोगों में से हुकूमत, लोगों के लिए हुकूमत। ठीक। तो यहाँ लोग कहाँ हैं? लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आप देखें कि अभी इनका टेन्योर जो पिछली लोकल गवर्नमेंट्स जिन्हें मौजूदा हुकूमत ने जैसे आप रौब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे वो पीरियड छीन लिया गया मौजूदा हुकूमत ने। बदकिस्मती ये है कि यहाँ का हर लीडर जो है वो जमहूरियत का नाम बड़ा लापता है, जमहूरियत। लेकिन जमहूरियत मैंने कहा है ना कि जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट या बलदियाती इदारे फंक्शन ना कर रहे हों वहाँ जमहूरियत नहीं है। उसको आप कहते रहें कि ये जमहूरियत है, कोई जमहूरियत नहीं है।
الماس صاحب، میں نے لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو، بنیادی اداروں کو فنکشن کرتے ہوئے دیکھا ہے پرویز مشرف کے دور میں. وہ جو لیجسلیشن لائے تھے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا 140A کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ لائے تھے. اور لوگوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو آگاہ ہیں لیجسلیشن سے، انہیں یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں بڑی محنت کے بعد یہ آرڈیننس لایا گیا تھا، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، جس میں بنیادی یونین کونسل سے شروع ہوتے تھے، پھر تحصیل کونسل، پھر ڈسٹرکٹ کونسل، یونین ناظم یونین کونسل کا، پھر تحصیل ناظم اور پھر ضلع ناظم. تحصیل لیول کے جتنے ترقیاتی کام ہوتے تھے وہ تحصیل ناظم کے انڈر سپرویژن ہوتے تھے، اور باقی جو نمائندے ہوتے تھے تحصیل میں یونین کونسلز والے. اسی طرح جو کام ڈسٹرکٹ لیول کے ہوتے تھے ان کا انچارج ضلع ناظم ہوتا تھا، اور اس کے باقی جو سیاسی لوکل یونین کونسل کے لوگ ہوتے تھے وہ اس کو سپروائز کیا کرتے تھے. اب ان دو میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے سیاستدان تمام کے تمام یا ایم پی اے بنتے ہیں یا ایم این اے، یعنی پروونشل اسمبلی کے ممبر یا قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں ان کا رول کیا ہے؟ پروونشل لیول پہ اگر لا بنانا ہو، یہ قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے لوگ، اور پوری دنیا میں اسی طرح ٹھیک ہے. یہ پروونشل لیول پہ یہ ایم پی اے بناتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، اور نیشنل قومی اسمبلی میں ایم این اے جو ممبر نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں، ایم این ایز، وہ قانون سازی کرتے ہیں. اب آپ خود اندازہ اسی بات سے لگا لیں، یہ بات کہتی ہوں حالانکہ میں سچ بول رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن میں میٹرک بھی نہیں لکھا ہوا. جو قومی سطح پہ لیجسلیشن جنہوں نے کرنی ہے ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. پروونشل اسمبلی میں جو قانون سازی اتنا مشکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ قانون سازی ایک سال کے لیے نہیں ہوتی، وہ آنے والی جنریشن تک ہوتی ہے، آنے والی نسلوں تک کے لیے قانون سازی. اور جس کے خالق یا بنانے والے خود انڈر میٹرک ہوں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن میجارٹی ان میں ان کی کوالیفیکیشن میں میٹرک بھی نہیں ہے. ایک عامر آیا تھا ڈکٹیٹر. یہ تمام جو جمہوری ہمارے سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے آئے ہیں، تمام فوجی آمروں کے دور میں لوکل گورنمنٹس فعال رہیں، کام کرتی رہیں، اور بہت اچھے طریقے سے. اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جمہوریت کا لاپ راگنے والے اس کو دباتے رہے، اور جو ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے بنیادی جمہوریت کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط بنایا، انہوں نے لوکل باڈیز کو پروموٹ کیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پرویز مشرف کا لایا ہوا لوکل گورنمنٹ کے متعلق آرڈیننس، اس میں آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے آتے ہیں، ان کی اور لوکل گورنمنٹ کی ان بلٹ دشمنی ہے. یہ گوارا ہی برداشت ہی نہیں کرتے. دشمنی کی وجہ بتائیں مجھے. بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہ فنڈز ہیں، اختیارات ہیں، وہ جو پیسے ہیں ڈیولپمنٹ کے خرچنے ہیں، اس میں سے کک بیک سے کیا ہے کیا جو ان کو نہیں بھاتا کہ یہ ہوں گے تو یہ ہمارا حق جو ہے یہ چھینیں گے ہم سے. اب آپ دیکھیں نا، میں نے وضاحت کیا ہے کہ یہ ایم این اے ایم پی ایز کا الیکشن کیوں ہوتا ہے، کیوں انہیں الیکٹ کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے. ان کا صرف کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں، لیجسلیشن ہے نا، قانون سازی کے لیے کیے جاتے ہیں. اب یہ انہوں نے کیا طریقہ پاکستان میں اپنا لیا ہوا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایم پی ایم این ایز تمام ترقیاتی کام، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں جو ترقیاتی کام ہو وہ ہم کرائیں، ہمارے انڈر سپرویژن ہو. جس ترقیاتی منصوبے کو جتنے پیسے دینے ہوں وہ ہماری مرضی سے ہوں. بھلا سوچ آتی ہے کہ قانون ساز لوگوں کا وہ قانون سازی کریں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس گلی میں سولنگ جو کرانی ہے تو وہ ایم پی اے صاحب نے بتانا ہے کہ اس گلی میں سولنگ ہونی چاہیے، اس میں نالیاں بننی چاہیے. علاوہ ازیں ان کا اور جو میں نے ان کے کام دیکھے ہیں، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ساری دنیا سن رہی ہے. پوسٹنگ ٹرانسفر انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اپنے ضلع میں، اپنے حلقے میں. کسی ٹیچر کی ٹرانسفر کرانی ہے، کسی انجینئر کی ٹرانسفر کرانی ہے، اپنے ضلع میں قانون سازی کو تو چھوڑیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ قانون سازی اگر کوئی امپورٹنٹ گورنمنٹ نے کرنی ہو نا
یہ ذرا اس پہ جو غور کر کے دیکھنا. تو اتنی مشکل سے انہیں اسمبلی میں لایا جاتا ہے. آتے نہیں ہیں جو بل بنتے ہیں وہ آپ ایک سروے یہ ہوا ایک مرتبہ کہ جو بل جو نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں کیا یہ ان کو کھول کے دیکھتے ہیں؟ ان کے صفحے بعض کا تو ہوتا ہے نا پرنٹنگ میں جڑے رہتے ہیں, وہ بعد میں بھی جڑے رہتے ہیں, بعد میں بھی جڑے رہتے ہیں, کھول کے نہیں دیکھتے. یہ حالات ہے ہماری ان لیجسلیچر کا. لیجسلیشن دور کی بات ہے, ان کی پریورٹیز. تو آپ نے یہ گنوایا کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ یہ کرواتے ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا ہمارے لوگ ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس ہلکے کے ہیں کہ یہ ہماری گلی بنوا دیں, یہ ہمارے جو سولنگ ہے یہ کرا دیں. لیکن وہ لیجسلیشن کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن پاس حکومت نے کرانی ہو, حکومت نے بندوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ سارا نو بلانا ہے, کوئی اتنے غیر حاضر نہ ہوئے, اور جتنے ترلے منتوں سے انہیں وہاں لایا جاتا ہے, اور وہ وقت جو ہے گزارنا جس وقت اپروول ہوتی ہے یا انہوں نے ووٹ دینے ہوتے ہیں, ان ہمارے نمائندوں کو لیجسلیشن کرنے والوں, قانون سازی کرنے والوں کو ان اسمبلی ہال یا نیشنل اسمبلی ہال میں بٹھانا ایک بڑا مشکل کام ہے. سر ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے نا, اہلیت نہیں ہے کہ ووٹ کے لیے نہیں جاتے. 20 بل جو ہیں وہ 5 منٹ کے اندر پاس ہو جاتے ہیں بیکاز ان کے اندر کسی کے اندر صلاحیت نہیں کہ اس کو کمپریہینڈ کریں اور اس کو ڈیبیٹ کر سکیں. یہ ان کا الماس صاحب ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں. ہاں میں نے کہا نا کہ سر میں بات کو اگر انٹرسٹ نہیں ہے ان کا, جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس فنڈز آئیں, نالیاں بنوائیں, سڑکیں بنوائیں, جن کا کام ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کریں, سر چلے جائیں نا لوکل باڈیز میں چلے جائیں. شاہ محمود قریشی جو ہمارے فورن منسٹر ہیں, جب بہت زبردست لوکل باڈیز کا سسٹم جو مشرف کے ٹینیور میں انٹروڈیوس ہوا, ہی لیفٹ ہز نیشنل اسمبلی سیٹ اور وہ ملتان ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بن گئے. آپ آئیں لوکل باڈیز میں آ جائیں اگر آپ کا انٹرسٹ یہ ہے. کیوں لوگ یہ نہیں کرتے؟ ہماری لیڈرشپ وہاں سے نکلے, جو اہل لوگ ہیں وہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی میں آئیں. they better need to be sent down to these local bodies. بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے, اور یہی جس کو کہتا ہوں امپورٹنٹ جز یہی ہے کہ اگر یہ لوگ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سیاستدان جو نیچے سے شروع ہوئے, یونین کونسل کا الیکشن جنہوں نے کنٹیسٹ کیا, تحصیل کونسل کا یا ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا, وہ بڑے سکسیسفل سیاستدان ہیں. وہ ہمیشہ سیاست میں چھائے رہے اور امپورٹنٹ بن کے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مثلاً اس دن میں سن رہا تھا کہ یہ منظور وٹو صاحب, وہ لوکل باڈیز کی سٹارٹ ہے ان کا, وہ یونین کونسل, وہ کہتے ہیں میں یونین کونسل کا بھی چیئرمین رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں کہ یونین کونسل سے نکل کے وہ سپیکر بھی رہے, پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی رہے, اور چیف منسٹر بھی رہے. یعنی کوئی عہدہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی عہدہ چھوڑا نہیں ہے. وجہ یہ ہے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ حافظ آباد میں مہدی حسن بھٹی, وہ بھی یونین کونسل سے ان کا سٹارٹ ہے. ٹھیک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی الیکشن میں مہدی حسن بھٹی کی فیملی کو ہرانا تقریباً ناممکن ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں جس میں کہ ایک ہی سیٹ تھی حافظ آباد میں, جس میں مہدی حسن کا بیٹا شوکت, وہ تحصیل اپنا نیشنل اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کر رہا تھا ضلع کی ایک سیٹ میں. دوسری طرف جو مخالفین تھے وہ نون لیگ کے تھے, تارڑ فیملی سے, اور وہ منسٹر بھی خاتون رہی ہیں, لیکن انہیں مہدی حسن بھٹی نے شکست دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روٹس تک جو ہے نا کنٹیکٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں اب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, لوکل باڈیز کی اہمیت جو ہے, ایک تو ایک جنرل ڈیبیٹ ہے کہ ہونی چاہیے, یہ جمہوریت کے لیے بڑی ضروری ہے, ڈیسنٹرلائز جمہوریت ہے ہی یہی, جمہوریت ہے. مجھے آپ سے ایک پریکٹیکل وزڈم جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ لوکل باڈیز کے لوگ, جسے ہم یہ کہتے ہیں کمیونٹی پارٹیسپیشن, یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے اور ان کی ایک کنٹینیوس پریزنس ہے اس حلقے میں. ایک ایم این اے ایم پی ہے تو ہفتے 10 دن 15 دن بعد شاید چکر لگائے یا مہینے میں لگائے, یہ ہر وقت 24/7 اپنے علاقے میں رہتے ہیں, وہیں کام کرتے ہیں, ان کی پریزنس وہاں پہ ہے. کیا کچھ کر سکتے ہیں ٹیررزم کو, جو یہ آج کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ لڑائی جھگڑے ہیں, جو اے ڈی آر چاہیے ہمیں, پنچایت سسٹم ہے, یہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کیسا رول ادا کر سکتے ہیں, یہ مجھے بتایا. دیکھیں, اب آپ نے جیسے کہا نا کہ ایم پی ایم این اے, ایک ایم پی اے کے حلقے میں تو کتنی یونین کونسلز ہیں. ٹھیک, اگر آپ ایک یونین کونسل میں خود رہتے ہیں
اور آپ یونین ناظم ہیں تو اپنی یونین میں ہر آدمی کو آپ جانتے ہیں پرسنلی. ٹھیک ہے. آپ گلیوں کو بھی جانتے ہیں کہ کس گلی میں ضرورت ڈیولپمنٹ کی ہے اور کس کی نہیں ہے, کہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اور سولنگ اور نالیوں کا بننا ضروری ہے. اور آپ کو یونین کے جتنے لوگ ہیں آپ کو پرسنلی جانتے ہیں اور آپ سے کنٹیکٹ کرنا بڑا آسان ہے ان کے لیے, بجائے کہ آپ وہ ایم پی اے جس کے حلقے میں کتنی یونین کونسلز ہیں اس کو تو یونین کونسل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا نام ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ میں اور آپ کو بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کی مرغوب غذا سیاسی طور پہ گورنمنٹ کس چیز کو پسند کرتی ہیں, وہ الماس صاحب پسند کرتی ہیں کہ یہ بکھیڑا دفع کرو اس کو, یونین الیکشن لوکل باڈیز کے, اور یہ یونین کا ناظم ہے, یہ تحصیل ناظم ہے, یہ ضلع ناظم ہے, دفع کرو. کون ہونا چاہیے ایڈمنسٹریٹر؟ ہاں ٹھیک ہے. تحصیل ایڈمنسٹریٹر اور ضلع کا ایڈمنسٹریٹر, جو اے سی اور ڈپٹی کمشنر. بڑا آسان. اچھا یہ آپ یہ دیکھیں, اگر ہم برٹش ایرا کی بات کریں, جب اس نے کالونائز کیا تو انہوں نے یہ کیا کہ جو پنچایت سسٹم اس دور کا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا, سپریس کیا, اور اپنے ڈپٹی کمشنر کو امپاور کیا. انہوں نے لوکل باڈیز کو ختم کیا وہاں پہ اس دور میں, اور ڈپٹی کمشنر کو امپاور کیا تاکہ جو فیصلے ہیں, جو اختیارات ہیں وہ ڈپٹی. میرا خیال ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل پا رہے ابھی تک. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ امپاور ہوں. ہم اسی طرح ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے اپنے معاملات, we want to pull strings through our own fingers and hands actually. وہ جو ہے نا, یہاں گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ حکمرانوں کے, آپ کو پتہ ہے وہ غلام ہوتے ہیں. وہ کیسے غلام آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنا عرصہ سروس کیا, جو ابھی سروس کر رہے ہیں ان سے پوچھ لینا کسی وقت بیٹھ کے کہ وہ ہر روز کوئی آفیشیل کارسپونڈنس کریں تو اس میں نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک ورڈ ہے پکا پکا, یو آر موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یو آر موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ, ٹھیک ہے, سب سے بڑا غلام. یہ دستخط ابھی تک, اور خدا کے لیے اب تو یہ ختم کر دو, موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ. تو ان کے اندر جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے اندر تو غلامی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے حکمرانوں کی. جو بھی حکمران, انگریز ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, کاف ہو, ہمارے جو ہے سب سے یہ اتنے ایفیشینٹ غلام ہیں. میں نے دیکھا ہے سرکار, میں نے خود نوکری کی ہے, کہ یہ تو یقین کریں کہ آپس میں جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ آپس میں خسر پسر یہ ہوتی ہے. مثلا میں کسی تجویز کی بات کر رہا ہوں کہ یار یہ میں پن پوائنٹ کروں کہ یہ ہونا چاہیے, تو وہ پتہ ہے آپس میں کیا ہے, آپ کو پتہ ہے سی ایم صاحب کو یہ پسند نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرے کو بھی منع کریں, دھیان کریں آپ یہ بات نہ کریں, یہ پی ایم صاحب کو پسند نہیں ہے. ان کو یہ کمال حاصل ہے کہ پسند ناپسند انہیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے ان کے سامنے, کیا نہیں کرنی. ابھی آپ دیکھیں نا, یہ موجودہ جو لوکل باڈیز چل رہی ہیں آج کل, یہ کیوں چل رہی ہیں؟ یہ جوڈیشری کی وجہ سے چل رہی ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت ابھی کام لوگ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے. ورنہ پریزنٹ رجیم نے تو انہیں ختم کر دیا تھا, فارغ کر دیا تھا. ان کے 18 مہینے رہتے ہیں. اب نیا یہ سلسلہ چلا رہے ہیں, ایکٹ بنا رہے ہیں, اور ایکٹ بنا کے, اور ایکٹ میں کوشش یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمام پارٹی بیسز پہ الیکشن ہو, پارٹی بیسز. اچھا ٹھیک ہے. لائک ان کا کنٹرول جو ہے وہ ان ہر جو لوکل باڈیز کا ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کے اوپر بھی ان کا ہاتھ رہے. آپ کو ٹکٹ اگر انہوں نے دی ان کے امبریلا سے باہر نہ نکلے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے اسی پارٹی نے ٹکٹ دینی ہے تو آپ پارٹی کی خواہشات کو مد نظر رکھیں گے, عوام کو گولی ماریں گے. عوام کو کون پوچھتا ہے یہاں؟ تو اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ میرے خیال میں جو میرا تجربہ ہے, دیکھیں الماس صاحب, میں نے نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی کرائے ہیں ضلع میں, پروونشل کے بھی, اور یہ جو لوکل باڈیز کے بھی. اور اب آپ ان کے, میں آپ کو ایک یاد مجھے بات آ رہی ہے, مذاق کے طور پہ, مزاح سمجھیں یا جو بھی سمجھیں, کہ مجھے ایک ایم این اے نے ایک بات بتائی جو میرے پرسنل نوٹس میں تھی, جو میں نے ایک لیٹر لکھا تھا سی ایم کو. تو اس کے جو ہے اس ایم این اے صاحب کا شام کو مجھے فون آیا کہ آپ نے یہ لیٹر لکھا ہے سی ایم کو. تو میں نے کہا, بڑا میں حیران ہوا کہ میں نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا, اپنے طور پہ لکھا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ, میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے یہ لیٹر لکھا ہے؟ کہنے لگے
کہ آپ کے پی اے کو بھرتی میں نے کرایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی بہنیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں کراتا ہوں. تو انہوں نے یہ کام پکڑے ہوئے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ کسی کی ہونی ہے تو انہوں نے کرانی ہے. ایم پی اے جو لیجسلیشن ہے ان کا کیا کام ہے. اور آپ حیران ہوں گے, اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ یہ بھی تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کہ کوئی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی ضلع میں تو ایم پی ایم این اے کو 2 سیٹیں دے دی گئیں بھرتی میں. ہاں ٹھیک ہے, یہ تمہارا پریروگیٹو ہے, جس کو مرضی رکھو. 2 بندے. ہاں ٹھیک. مجھے ہمیں کہا گیا کہ یار آپ دیکھیں نا ان کا خیال کریں. کیا خیال کریں کہ جی ہر ایم پی اے کو ضلع میں جو آپ کسی محکمے میں بھی بھرتی کر رہے ہیں 2 ان کی سیٹیں ہیں, اور وہ جو نامینیٹ کر دیں گے ان کو. یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس ملک میں. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے پاکستان میں کہ آپ الیکشن تب ہی جیت سکتے ہیں جب آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہو اور آپ نے گلیاں بنائی ہوں, سڑکیں بنائی ہوں, اور آپ کہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیے. اگر یہی فارمولہ ہے اور سب ہی اس پہ کنونس ہیں, جہاں پہ کہیں آئیڈیالوجی نہیں ہے, جہاں پہ کہیں ایجوکیشن نہیں ہے, جہاں پہ عوام کے لیے میڈیکل فیسلٹی, سڑکیں اور گلیاں بنانا ہی اگر اف اٹ از دی نارم آف دا ڈے, تو پھر ہماری یہ جو ٹاپ قیادت ہے, کیا ان کا کیا بنے گا, کیا وزڈم ہے, کیا کہاں پہ یہ لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ جہاں پہ لے جا رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. قوم کہاں پہنچ چکی ہے وہ تو آپ کو ڈھکی چھپی کسی سے ہے نہیں کہاں پہنچ چکی ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹ کام ہے نا, یہ تو بڑی مرغوب غذا ہے ایم پی ایم این اے اور تمام نمائندوں کی. عوام بھی اسی سے اب گیج کرنا شروع ہو گیا. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں, آپ ہنسیں گے اور آپ اس سے واقف ہیں, ذاتی طور پہ آپ کنفرم بھی کر لیں گے. آپ کے دوست ہیں امجد وڑائچ, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ ریزیڈنس میں رہتے ہیں, سرکاری کالونی میں رہتے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ مجھے سرکاری کالونی کے ایس ڈی او کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر کے لیے یہ سالانہ ریپیئر کے لیے اور مینٹیننس کے لیے کچھ پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں کچھ گھروں کو. ٹھیک, آپ کا گھر ہے, کوئی دیوار ٹوٹ گئی ہے کچھ, تو کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے, آپ کے گھر کے لیے گورنمنٹ نے 2 لاکھ روپے سینکشن کیے ہیں, لیکن آپ نے کام جو بتانا ہے نا ہمیں وہ 1,20,000 تک ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. وہ امجد بتا رہے تھے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ 2 لاکھ میرے گھر کے لیے سینکشن ہوئے ہیں مینٹیننس کے لیے, تو 1,20,000 کے کام کے کیسے میں آپ کو بتاؤں. کہنے لگے جی 80,000 تو چلا گیا ہے. اچھا وہ آلریڈی چلا گیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس میں CNW کے افسران بھی شامل ہیں, لانے والے بھی. تو یہ جو بات ہے یہ آپ تفتیش کر لیں, ریسرچ کر لیں کہ جو ضلعوں میں فنڈز لے کے جاتے ہیں ہمارے عوامی نمائندے, فنڈز لے کے جاتے ہیں, یہ آپ وہاں کے انجینئر سے پتہ کر لیں کہ اس میں سے کتنے فنڈز جو ہیں کہاں چلے جاتے ہیں. سر میں رولنگ پارٹی کے ایک ایریے کا مجھے پتہ چلا, چند لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی جس دن کوئی کانٹریکٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے 8% رائٹ وے دی پولیٹیکل لیڈرشپ دے گیٹ فرام دا کانٹریکٹ, جو پول شول کرواتے ہیں 8%. سر 8% بنیاد ہے, پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بعد میں شامل ہوں گے, 20-25% تو نکل جاتا ہے. سر دس از ویری ٹرو, دس از ویری ٹرو. سر کیا بنے گا مجھے یہ بتائیں, مجھے ہمیں ہر وقت یہ رائٹ ڈیموکریسی کے لیے, ہمیں بیسک ڈیموکریسی کے لیے, ہمیں ڈی سینٹرلائزڈ پاورز کے لیے کیا ہمیں ہر مرتبہ مارشل آرٹ لانا پڑے گا کہ ان کے آنے سے یہ سسٹم ٹھیک ہوں گے, ان کے آنے سے ہی لیجسلیٹر میں گریجویٹس ہوں گے, میٹرک پاس نہیں بیٹھے ہوں گے. جو ہماری ڈائریکشن ہے یہ تو وہی آ کے ٹھیک کرتے ہیں, ہماری لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ تو کچھ نہیں کرتی سر اس پہ. بڑی صحیح بات کی ہے. آپ اپنی ہسٹری دیکھ لیں نا اپنے پاکستان کی, کہ جن کو یہ عامر کہتے ہیں ان کے دور میں کیا ہوا, ان کے دور میں. ابھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے جمہوریت کے علمبردار ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی یہ خواہش ہے, میں بتاؤں 2-3 خواہشیں. ایک تو یہ جو لوکل باڈیز ادارے تھے ان کا ٹینیور ختم کیا اور ان کی جگہ پہ ایڈمنسٹریٹر لگائے. میں نے بتایا نا کہ ایڈمنسٹریٹر ان کے بڑے پسندیدہ عنصر ہیں ضلعوں میں کام کرنے کے. تحصیل کا اے سی بن جائے, ڈی سی جو دو موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ بیچارے, جو آنکھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ سی ایم صاحب کی خواہش کیا ہے, پی ایم صاحب کی خواہش کیا ہے. تو ایک تو وہ ایڈمنسٹریٹر ہونے چاہیے. انہوں نے موجودہ ادارے جو اس وقت کام سپریم کورٹ کے کہنے کی وجہ سے, کئی لوگ کہتے ہیں جی جوڈیشری بڑی ایکٹیو ہے جی,
اور خدا کے بندے آپ لوگوں کی کارہائے نمایاں کارستانیہ میں افسروں کو بھی کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہے یہ جوڈیشل ادارے ہیں، عدلیہ شکر ہے کہ جن کے پاس لوگ جا کے اپنی رودات سناتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ریلیف ان کو دیتے ہیں. سر ریلیف جو دیتے ہیں اس ریلیف کا حال نیچے سے لے کے اوپر تک ایک یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو انلیگل ایکٹیویٹیز تھیں اس پہ ایک انکوائری پہ لوکل کمشنر نے یہ آرڈر کیے کہ اس سوسائٹی کی جو مارکیٹنگ آفیسز ہیں ان کو گرا دیا جائے، اس کے جو آفیسز ہیں اس پہ تالے مار دیے جائیں کہ یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے یہ عدالت کا فیصلہ ہے، اور جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جا کے ایک کرین لے کے جاتا ہے، کرین سے ایک دیوار کی 6 اینٹیں گراتا ہے، تصویر بناتا ہے، کہتا ہے بلڈوز سوسائٹی ہیز بین بلڈوز، 6 سے 7ویں اینٹ نہیں ہے، تالا لگاتا ہے ایک کھوکھے کو اور کہتے ہیں اٹس بین لاک ڈاؤن، اوپر لکھا ہوا ہے اٹس بین لاک ڈاؤن، سارے آفیسز کھلے ہیں. سر یہی کہانی ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ انہوں نے کہا کہ ادارے بحال کرو، انہوں نے کہا جی ادارے بحال ہو گئے نے، کتنے ہو گئے نے؟ کسی میئر کو دفتر میں بیٹھنے نہیں دیا گیا، کسی ڈپٹی میئر کو نہیں دیا، فنڈز ریلیز نہیں کیے. سر ان کا حال اس جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، وہ آج کی ہے یا ماضی کی ہے؟ ساری کی ساری گورنمنٹس عدالتی فیصلوں کے ساتھ وہی کرتی ہیں جو ایک انفورسمنٹ انسپیکٹر جو ہے اپنی مرضی کے مطابق. یہ مائنڈ سیٹ ہے سر اوپر سے نیچے تک ایک ہی طرح کا. ابھی ہمارے بیوروکریسی اور افسران میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹھ کے یار جوڈیشری بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے بہت، آج کل سب جوڈیشری چھائی ہوئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے قہر سے ڈریں، کہ شکر آپ لوگوں نے انہیں ایکٹیو کیا ہے، آپ لوگوں نے، کہ آپ کے یہ کارکردگی یہ ہوتی ہے کہ لوگ روتے پیٹتے چیختے، جوڈیشری کے پاس جانا آسان ہے، وکیل کرنا آسان ہے، لوگ پہنچتے ہیں اس لیے کہ آپ کے ظلم کے لیے. شکر ہے کوئی ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں شکر ہے جوڈیشری ہے کہ کسی کی تو بات سن لیتی ہے نا، ورنہ جو ان کے اس میں ہیں، میں نے بتایا نا کہ سب سے بڑے علمبردار ہمارے موجودہ پرائم منسٹر، ان کا بلدیاتی اداروں کو ختم کیا، اب یہ نئے الیکشن کے لیے انیکٹمنٹ کر رہے ہیں، ایکٹ بنا رہے ہیں. تو ایکٹ بنانے میں ایک اور نئی بات آ رہی ہے، وہ بھی آپ حیران ہوں گے سن کے، کہ ایک آرٹیکل ہمارے پرائم منسٹر صاحب پہلے کہا کرتے تھے دوسری حکومتوں کے دوران میں کہ سیاسی پارٹیوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی. ہماری سیاسی جو پارٹیاں ہیں نا ان میں جمہوریت نہیں ہے، ہماری واحد ہے ہم الیکشن کرواتے ہیں. وہ ڈکٹیٹر ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، کوئی جی ان کے سامنے بول سکتا ہے، کوئی نواز شریف کے سامنے بول سکتا ہے کچھ بات. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی اپنی کارکردگی دیکھیں کہ انہوں نے ابھی فرمایا ہے اپنے چیف منسٹر صاحب کو کہ جو نئی انیکٹمنٹ ہو رہی ہے نا لوکل گورنمنٹس کے لیے، اس میں یہ بھی ایک آرٹیکل ڈلوائیں کہ اگلے جو الیکشن بلدیاتی ہوں گے وہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہوں گے. یہ بعد میں ان کے فرمانے، ان کی کمپلینس میں سی ایم صاحب نے کہا یہ ڈالیں بیچ میں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر سے آپ نے رانا ثناء اللہ کا بیان بھی سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہم نے ساری مشینیں توڑ دینی ہیں، کوئی الیکشن ہم نے مشینوں پہ نہیں ہونے دینے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الماس صاحب زندگی میں گھر میں بھی کوئی تبدیلی لانا چاہے نا، گریجولی بتدریج جس کو آپ کہتے ہیں گریجولی، تو اس میں اول تو یہ الیکشن جی جو لوکل باڈیز ہیں، میرا تو خیال ہے کہ سیریس یہ ہیں ہی نہیں. اگر اس کو آپ چاہیں گے نا کہ بھئی اس کو الیکٹرانک مشین کے لیے الیکشن کرائے جائیں لوکل باڈیز کے، تو یہ تو نہ ہونے والی باتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ گریجول ہونے چاہیے، بتدریج ہونے چاہیے. جیسے اب وہ کرا رہے ہیں کہ اسلام آباد کا جو میئر کا الیکشن ہے نا جی، وہ ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ. جی اچھی بات ہے، ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے، ایک ضلع کا ایک علاقے کا آپ میئر بنوا لیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے. دوسرے دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھئی الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک طریقے سے ہونے چاہیے، جس میں یہ جو روزانہ کا چکر ہوتا ہے کہ فراڈ ہو گیا ہے اور دھاندلی ہو گئی، وہ نہیں ہوگا. لیکن یکدم ان کو بلڈوز کرنا، آپ کو دیکھیں نا، اب ہم نے پریکٹیکلی دیکھے ہوئے ہیں الیکشن بھی نا، میں نے بتایا نا آپ کو، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، اندر ووٹر جا رہا ہے، اس کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے اے پینسل ہوندی ہے، پینسل تے نہیں پانا ووٹ، تیر ہے ٹھیک ہے.
اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے نہ پینسل کے خانے میں مور لگائی اور نہ تیر میں باہر لگا دی، مور بھی باہر لگا دی. بالکل ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اگر پاکستان کے جو ٹاپ 1000 لوگ ہیں جس میں ہمارے پارلیمنٹیرین شامل ہیں، ان کو اگر ہم بیہیو نہیں کروا سکتے، ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کی راہ سیدھی نہیں کر سکتے، تو 22 کروڑ عوام کی کہاں سے کریں گے؟ یہ ہماری لیڈرشپ کے لیے تو بڑا آسان سا چیلنج ہے کہ ان کو آپ سیدھا کریں. جب ان کو سیدھا کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ کا رول کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کس کام کے لیے الیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق سسٹم ٹھیک کریں. یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں کریں گے تو وہی ہوتا رہے گا جو ایک لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. اور میں اگلے دن ایک کمپیریزن پڑھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش نے اپنے 50th ایئر پہ کمپیریزن کیا ہے کہ پاکستان کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. انہوں نے انفلیشن ریٹ بتائی ہے، جاب اپرچونٹیز بتائی ہیں، انہوں نے اپنا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس کو کمپیریزن کیا ہے، گروتھ کا کمپیریزن کیا ہے. وہ سب کہتے ہیں ہم ان سے علیحدہ ہو گئے کتنے بہتر ہو گئے ہیں. ایسی حرکتیں کریں گے تو اسی طرح کے کمپیریزن سامنے آئیں گے. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. وی نیڈ ٹو سیٹ فاسٹ فار اے بیٹر فیوچر اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن فرام دا ٹاپ. اینڈ دیٹ ٹاپ از 1000 پیپل جن کو وی نیڈ ٹو پٹ دیم ان اے رائٹ ڈائریکشن. تھینک یو.